बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हुआ नीका निसार। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत इस टाइम पर बजट की जो फाइनलाइजेशन है उसकी तरफ जा रही है, दूसरी तरफ सियासत के अंदर भौचाल अपनी जगह पर मौजूद है। ईद की ब्रेक मिलने की बजाय ईद के बाद बड़ी बड़ी खबरें आने के इम्कानात हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियों के बारे में चहमगोइयां चल रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आज एक इम्पोर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बैरिस्टर अकील ने, जो कि ऑब्वियसली तर्जुमान है हुकूमत के कानूनी ऊपर, एक ऐसी बात कर डाली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ होने का एक लक़ब दे डाला है। सुने उन्होंने क्या कहा। मखसूस सियासी जमात रियासत मुखालिफ एजेंडे पे है, कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। वो मखसूस सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उस सियासी जमात ने तमाम तर हदें पार कर दी हैं। अमेरिका में उनके अरकान कांग्रेस को लॉबियस्ट फर्म और PR फर्म्स के जरिए हायर किया। मखसूस सियासी जमात हमारे दोस्त ममालिक के साथ भी जो ताल्लुकात को खराब करने पे तुली हुई है, ना तो इसकी माफी है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, खा वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अब सियासत में सियासी जमातें आपस में लड़ा करती हैं, लेकिन स्टेट की मुखालिफत या रियासत की मुखालिफत करने का इल्जाम लगाना किसी सियासी जमात पर ये कोई छोटा इल्जाम नहीं है। इससे पहले एहसन इकबाल साहब भी कह चुके हैं कि मुल्क को डीरेल करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो भी सुनिए। पाकिस्तान के बिजनेसमैन, ताजिर, दानिश्वर कहते हैं जी कि इस मुल्क ने तरक्की करनी है, इमरान खान को आप जेल में बंद रखें, अगर वो बाहर आए फिर धरने, फिर फसाद और फिर महाजराई, मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भी उनके साथ आनी हाथ से निपटेंगे। हमारे साथ इस टाइम पर असद कैसर साहब मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने ज्वाइन किया। असद कैसर साहब, ये दो बयानात आपके सामने, एक रियासत मुखालिफ और एक मुल्क को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, बड़े बड़े इल्जाम लगने लग गए हैं। असद कैसर साहब, PTI इस पे कैसे रिएक्ट करेगी या रिस्पॉन्ड करेगी? सबसे पहले तो आपको जो है ना कल का ईद और पूरी कौम को ईद कुर्बान जो है ना बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा हमारी तरफ से भी पेशगी मुबारक हो आपको। और उम्मीद है, नेक तमन्नाएं हैं कि जुल्म और जबर का ये दौर खत्म हो और मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। ये जो साहब है मेरे लिए तो नया है, पता नहीं कहाँ से है, मैंने भी आपकी बात सुनी है तो इतना मुझे समझ आई कि ये कोई पिंडी सी MNA है। सबसे पहले तो ये हलफ दे कुरान के ऊपर कि क्या ये इलेक्शन जीत चुका है। ये एक हारा हुआ शख्स जो पारम 47 का पैदावार है, जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया हो और वो आके इस किस्म की फजूलियात और गैर जरूरी और ज्यादा मतलब अपनी पोजीशन को जो है ना मजबूत करने के लिए इस किस्म की बातें करे ताकि उसको कोई मौका पोजीशन मिले, इस पे बहुत अफसोस है। देखिए, हम इस मुल्क के कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने आइन के तहत हल्फ उठाया है और जो जो इल्जामात हमारे लग रहे हैं हमारे ऊपर, हम समझते हैं कि उसके ऊपर जुडिशरी इंक्वायरी हो। अगर हमने कोई गलती की है तो वो खुल के सामने आ जाए। 9 मई की बात हो रही है, इसके ऊपर हमारा तो मुसलसल मुतालिबा है कि जुडिशल इंक्वायरी, जहां से आप इसको लेना चाहते वहीं से ले लें। लेकिन इस किस्म की बातों से आप पाकिस्तान की सबसे मजबूर पार्टी और जो सबसे मजबूर लीडर है उसके खिलाफ हरदसराई करके आप अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। एक बात और अभी तो उनके दिन में मेरे ख्याल में इन तो चंद दिनों की मेहमान है हुकूमत। पीपल पार्टी जो है ना अभी उसका इम्तिहान है कि क्या वो इस जालिमाना बजट को वोट करेगी। अगर पीपल पार्टी इस जालिमाना बजट जो टैक्सों की बरमार है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी की उन्होंने शारक काटी है, बल्कि अवाम का तो उन्होंने कचूरन निकाल दिया है। ये मुमकिन नहीं है जो इस वक्त बिजली की कीमत जितनी बड़ी है, जितनी जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, कोई यहाँ कारोबार कर सकेगा, कोई रोजगार कर सकेगा, या कोई जो है ना एक गरीब आदमी इस बोझ को बर्दाश्त कर सकेगा। तो मुझे तो बहुत डर है कि ये मुल्क अनार्की की तरफ जा रहा है और इनसे संभाला नहीं जा रहा। इनको जो बिजली की जो क्राइसिस है, जो लोड शेडिंग है, जो इकोनॉमी को सीरियस चैलेंजेस हैं, जो इस वक्त आवाम को रिलीफ देना, वो उस पर ये नाकाम है।
تو الزام تراشیوں پہ اور ایک غیر ذمہ دار بیان بازی پہ اترائے ہیں. اسد صاحب، I'm sorry I'm اس cutting کی you رویے short. کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی بات کہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں سپریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پتہ نہیں حکومت کب تک چلے گی. تو ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو حکومت کب تک چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان پیپلز پارٹی اگر بجٹ میں نہیں ووٹ دینے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ووٹ نہ دے، تو پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو پاکستان تحریک انصاف تیار ہوگی؟ کیا ان سے بات چیت کریں گے؟ کیا ان سے کوئی کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے؟ کیونکہ مذاکرات پہ بڑی کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کس کے ساتھ کرے گی، کس کے ساتھ نہیں. سب سے پہلے پیپل پارٹی کی سنجیدگی کو دیکھیں گے. جب دیکھیں گے کہ وہ کوئی سنجیدگی موو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مشاورت کریں گے. میں اس وقت اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ابھی جو ان کے بجٹ کے حوالے سے کیا رویہ رہتا ہے. کیونکہ یہ بجٹ تو جو پارٹی اس کو ووٹ دے گی نا، وہ عوام کا سامنے نہیں کر سکے گی. ہم تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف اسمبلی میں بولیں گے اور عواموں کو بھی نکالیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ظلم کو اور اس کی انہوں نے جو شروع کیا ہوا ہے، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپروچ کریں گے جو اپوزیشن میں ہیں، اور ہم ان سے کہیں گے کہ آئیں مشترکہ طور پر اس ظلم کے خلاف جو ہے ہم آواز اٹھائیں. کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کا یہ بجٹ جو ہے نا، یہ تو آئی ایم ایف کا بنایا ہوا بجٹ ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں. یعنی اس وقت جو آپ کی آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کو ریوزٹ کریں، کیونکہ جو آئی پی پی کی جو آپ کی ایگریمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے وہ آپ بہت رائٹ. اچھا بہت زیادہ، اسد صاحب، آپ نے ایک بات فرمائی ہے کہ عوام کو بھی باہر نکالیں گے، اور عوام کو باہر نکالنے کے لیے تو لیڈرز چاہیے. لیڈرز کتنے ہی ہیں ابھی پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹائم پر سڑکوں کے اوپر نکلنے کی صورتحال آپ کو لگ رہی ہے عید کے بعد کوئی ایسی سچویشن کوئی ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ سڑکوں پہ نکل سکے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے، تحریک انصاف کے پاس کوئی لیڈرشپ کی کمی ہے؟ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ نوجوان طبقہ اتنا بڑا ہے، ایجوکیٹڈ طبقہ ہے کہ لیڈرشپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے لیڈر ہیں اور نئی لیڈرشپ ابھر کے آ رہی ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ تحریک انصاف جو ہے نا، پہلی دفعہ ایک نئی لیڈرشپ قوم کو دی ہے، اور خاص کر ہم نے سب سے زیادہ اپنی یوتھ کو، اپنی ینگ لوگوں کو ایک موقع دیا، اپرچونٹی دی ہے. تو لیڈرشپ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، جو عوام کے اندر فرسٹریشن ہے، اس مہنگائی کی وجہ سے، اس بے روزگاری کی وجہ سے، اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، یہ حکومت سے سنبھلی نہیں جائے گی. اور جو ابھی یہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو رویہ رکھے ہوئے ہیں، اس کا فنڈ نہیں دینا، ان کی جو معاملات ہے اس میں غیر ضروری مداخلت، بجائے اس کے کہ اپنے پرفارمنس پہ فوکس کرے، اپنی ایفیشنسی امپروو کروائیں، عوام کو کچھ ریلیف دے، اس کی جگہ جو ہے نا انہوں نے دوسرا کام شروع کیا ہے. اچھا، آپ کا پنجاب حکومت کے ساتھ آپ نے بڑے اظہار برہمی کیا تھا ابھی 1-2 دن پہلے، اور اس ٹائم پر آئے پور کا ایک سروے آیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور مزید موقع ملے گا تو اور اضافہ ہوگا. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی سرویز آیا کرتے تھے کہ 70% کے قریب ان کی مقبولیت ہے، اور باقی سارے لیڈرز جو ہیں ان کے پیچھے ہیں، عمران خان صاحب سب سے مقبول ہے. یہ جو سروے آیا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امکانات حکومت کو متزلزل کرنے کے، کیونکہ جو تحریک چلائیں گے آپ اوبویسلی حکومت مخالف ہوگی، متزلزل کرنے کے جو امکانات ہیں وہ قوی ہو رہے ہیں یا ویک ہو رہے ہیں؟ اسد صاحب، مریم نے کون سا کمال کر دیا؟ انہوں نے جو اس وقت پنجاب میں جو گندم اسکینڈل آیا ہے، جس طرح کسان کو جو ہے رلا دیا، جس طرح کسانوں کی کمر توڑ لی ہے، اور اس نے معاشی طور پر جو حال کیا ہے، تو یہ تو انہوں نے کوئی اسپانسرڈ سروے کی ہیں، اور اسپانسرڈ سروے سے جنہیں کوئی پیچھے رپورٹ کر رہی ہے. اگر ان کو اتنا الزام ہے کہ ان کی مقبولیت، تو دکھائے نا، یہ کوئی پبلک کو نکالے، کوئی جلسہ کرے، پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اور یہ انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا. میں تو کہتا ہوں ہم تو سب سے پہلے یہ جو ہے نا جاری طور پر اس وقت چیف منسٹر بنی ہوئی ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے. جب آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا، عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا، اس کے باوجود آپ حکومت پہ بیٹھے ہیں، اور آپ پھر یہ بھی امپریشن دے رہے ہیں، اور پھر اسپانسرڈ سروے کروا کے کوئی اپنے آپ کو پاپولر لیڈر ثابت کر رہا ہے. یہ اس قسم کا جو ہے نا وہ نہیں چلے گا.
ان کی اگر کوئی یہ غلط فہمی ہے کہ اس غلط فہمی کو بنیاد پہ کوئی یہ عوام کو دھوکہ دیں گے، بالکل نہیں ہوگا. جو کسانوں کا غم غصہ ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے، جو اس وقت مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اور خاص کر پنجاب میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب میں تو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو عوام کی ایک مطلب کمٹمنٹ بن گئی ہے، اور جو جتنا پنجاب میں تحریک انصاف مقبول ہو گئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آئندہ کیجیے ان کی تو کوئی سیٹ ابھی بھی نواز شریف سیٹ ہار چکے ہیں، یہ سارے ہار چکے ہیں، پوری کوئی لاہور سے لے کے پنڈی تک کوئی ایک سیٹ بھی نہیں جیتی ہے. اچھا اسد صاحب، اس آپ طرح لوگوں ہی کا نہیں ہوتا. گوٹ یور پوائنٹ، آپ کا یہ موقف برقرار ہے obviously پی ٹی آئی کا کہ ہم لوگ جیتے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جیتے ہیں، ہاں پوری سیٹیں نہیں جیتے اسی لیے ہمیں کوئلیشن میں جانا پڑا ہے. اب ایسی صورتحال میں جن مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اسپیشلی جو اچکزئی صاحب کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، وہ ان مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن پی ٹی آئی ان مذاکرات کا اس طرح سے حصہ نہیں ہوگی. تو مذاکرات کی ایفیکیسی کیا رہی اسد صاحب؟ پھر تو میجر جماعت اگر ان مذاکرات میں سے اپوزیشن کی اس تحریک کی نکل گئی تو پھر مذاکرات کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کو ہم کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کی خواہش تھی کہ میں اس قسم کی انیشیٹو لیتے ہوں، تو وہ چونکہ اس کی اپنی پارٹی بھی ہے، ہمارا علاج بھی ہے، تو ہم نے خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ کوئی ایفرٹس کر سکتے ہیں. ہمارا تو سمپل مطالبہ ہے، نمبر 1 ہمارا مطالبہ ہے کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس مینڈیٹ کو احترام دیا جائے، اس کو رسپیکٹ دیا جائے، ہمارے مینڈیٹ کو بحال کیا جائے. نمبر 2 ہمارا یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے. جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، ملک آگے نہیں بڑھ سکے. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفتگو ہونی ہے عید کے بعد، توقعات کیا ہے اسد کیسر صاحب آپ کی اس ملاقات سے؟ کیونکہ ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا اور حکومتی سائڈ سے بات چیت کے اندر تیزی آ گئی ہے. نہیں، دیکھیں ہمارے رابطے ہیں، رابطے تو چونکہ وہ اس وقت ہماری کوئی اس کے ساتھ الائنس نہیں ہوا، نہ ہماری کوئی کمٹمنٹ ہوئی، ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ لوگ رابطے کریں گے. لیکن جو ہمارے اس کے ساتھ رابطہ ہے وہ 1 پوائنٹ پہ ہے، اور وہ ہے آئین کی بالادستی، کہ ملک میں رول آف لا، آزاد جوڈیشری، امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ، یعنی پارلیمنٹ جو ہے نا کی بالادستی، اور سول سپریمیسی، اس کے اوپر جو ہے نا ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت چل رہا ہے سب کچھ، تو مجھے امید ہے اس پہ کنوینس سے، اور وہ بھی کمپین چلا رہے ہیں، اور ہمارے دونوں کے پاس جو ہے نا 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹھا ہوں لیکن گے. اسد صاحب اس پوائنٹ کے اوپر تو وہ پہلے بھی برقرار تھے، لیکن ان کا حکومت سے بات چیت کرنا ہی اس بات کا عکاس نہیں ہے کہ وہ اور بھی ایونیوز دیکھ رہے ہیں، کنسیڈرنگ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہسٹوریکلی زیادہ تر حکومت کا حصہ رہے ہیں. وہ اپوزیشن میں اس طرح سے ان کا آنا بڑا مشکل رہا ہے پی ٹی آئی دور کے علاوہ. دیکھیے اس کی اپنی پارٹی ہے اپنا، میں اس کے بارے میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ خود سمجھتا ہے، سمجھدار آدمی ہے. لیکن مجھے امید ہے وہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمارے ساتھ جدوجہد میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. رائٹ. اچھا، عمران خان صاحب کے باہر آنے کی بات آپ نے پہلے اپریل کی تھی، پھر مئی گزرا، اب جون آ گیا. کب تک توقع ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے آپ کی نظر میں؟ دیکھو قانون کے حوالے سے آپ جو کہ اس کی کیسز کی پوزیشن، تو اس پہ کیسز میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں رہے. ڈگری بہت کمزور ہے، انتقام کی بنیاد پہ ہیں، سالڈ فوٹنگ نہیں ہے. تو میں اس کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مہینے سے زیادہ نہیں لگتا. اگر یہ نئی کیسز لگاتے ہیں، انتقامی کارروائی کرتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن جو بھی ہوگا، یہ میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ عمران خان کو لمبا بھی جیل میں نہیں رکھ سکتے. Very interesting, very interesting. اسد کیسر صاحب, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having you. ایک بات تو طے ہے کہ عید کے بعد سیاست میں دھما دھم مسکل اندر ہوتا ہے وہ ضرور دکھائی دے رہا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کس جگہ پر کھڑی ہوگی یہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہوگا. ابھی بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد کیونکہ ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ بجٹ سیشن, کیونکہ بجٹ کی فائنلائزیشن کی بات ہو رہی ہے, تو we'll have علی پرویز ملک صاحب with us after a break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, ہمارے ساتھ علی پرویز ملک صاحب موجود ہیں, اسٹیٹ منسٹر ہیں فائنانس کے,
बजट आ चुका है पाकिस्तान का, ऑब्वियसली अब इसके ऊपर कायमा कमेटी के अंदर डिबेट चल रही है और कायमा कमेटी ने बहुत सारी तजावीज दी हैं जराए के मुताबिक कि बहुत जो आपने हैवी हैंडेडनेस की है सैलरीड क्लास पे, ये सही नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं हो रही है अवाम में। आईपोर की जो रिपोर्ट है वो अपनी जगह पर है कि मरियम नवाज साहिबा की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को अगर देखा जाए सेपरेटली तो फेडरल गवर्नमेंट के बजट के ऊपर सैलरी क्लास के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उसको अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पर 18.9 ट्रिलियन रुपीज का बजट है जो इस साल जो अभी फिस्कल ईयर गुजर रहा है, एंड हो रहा है, उसके बजट से 30% ज्यादा है। नॉट जस्ट दैट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने खुद सैलरीड क्लास का केस जो है वो शहबाज शरीफ साहब यानी प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा है और टेकअप किया है। नॉट जस्ट दैट, इसको अगर कंपेयर करें एक्सपोर्टर्स के साथ तो 240 बिलियन रुपीस की बिजली की कीमतों के अंदर उनको कमी दी गई है और इधर जो है वो 75 अरब का लोड सैलरीड क्लास पे लगाया जा रहा है। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बजट की बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अच्छी, बहुत सारी चीजें बुरी, बहुत सारी चीजें मजबूरी का नाम शुक्रिया वाली सूरत हाल है, लेकिन सैलरीड क्लास वाला मामला अपनी जगह पर बरकरार है। तो ये कायमा कमेटी के अंदर जो डिस्कशन गई है, क्या इसका मतलब ये है कि कुछ रिवर्सल हो सकता है या नहीं? क्योंकि अब ये सवाल भी उठ रहा है कि आप सैलरीड क्लास पर टैक्स लगाकर 75 अरब रुपए कमाने की बजाय ये काम भी बड़े आराम से कर सकते थे कि आप अपना खर्चा कम कर लेते, अपनी वजारतों को कम कर लेते, या फिर अपने जो आपने ब्यूरोक्रेसी को बेसिकली खुश करना था वो कम कर लेते। ब्यूरोक्रेसी को खुश करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इस साल 1 से 16 ग्रेड तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पे के अंदर 25% इजाफा हुआ और 17 ग्रेड से अबव 20% इजाफा हुआ है। अब जरा पिछले 10 साल का मुवाजना करते हैं, 2013-14 के अंदर 10% इजाफा हुआ था, 15 के अंदर 2015 में 7.5% इजाफा हुआ था, 16, 17, 18, 19 इनमें 10% इजाफा हुआ था तनख्वाहों के अंदर सरकारी मुलाजिमीन के। 2020 के अंदर माली हालात की वजह से कोई इजाफा नहीं किया गया था, टफ साल था, बड़ा बैकलैश भी आया था, लेकिन कोई इजाफा नहीं किया गया था। फिर 21 और 22 में 10% किया गया था, 5% एडहॉक अलाउंस और 10% बुनियादी तनख्वाह के अंदर इजाफा किया गया था 2022 के अंदर, जो कि कुल मिलाकर तकरीबन 15% हो गया था। फिर 2023 आता है और 2023 में आपको पता है कि गवर्नमेंट पीडीएम की होती है और 35% इजाफा कर दिया जाता है। एंड देन नेक्स्ट कम्स 2024, चंद ही महीने होते हैं पीएमएलएन की कोएलिशन के साथ गवर्नमेंट को आए हुए और 25% इजाफा कर दिया जाता है। तो पहले 10, 15% जा रहा है, 7.5% जा रहे हैं, एक साल होता ही नहीं है इजाफा, और एकदम से 25% इजाफा करना, इसको भी एक एक अचंभे के तौर पर देखा जा रहा है कि क्या हुआ, क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी है, जबकि ज्यादातर वर्कफोर्स जो है वो है ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अली परवेज मलिक साहब, फर्स्टली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ईद से पहले वाली जिसको चांद रात का आपने उसको हमें ज्वाइन किया है, तो पेशगी ईद मुबारक आपको। लेकिन ये क्योंकि हम मुबारक की बात कर रहे हैं, ये मुबारक खबर कब आएगी कि जो सैलरीड क्लास है जिसकी कायमा कमेटी के अंदर डिस्कशन हो रही है कि शैल वी और शैल वी नॉट पुट द बर्डन ऑन द सैलरीड क्लास, ये कोई खुशखबरी आने के इम्कानात हैं या नहीं है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अनीका, ऑलवेज द प्लेजर टू बी इन योर शो। आपने मुझे ईद की मुबारकबाद पेश की है, मैं भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जो सारे व्यूअर्स हैं उनको एडवांस ईद मुबारक और आपको भी ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। थैंक यू। देखें, आपने एक भरपूर इब्तदाइया दिया है, तो अब मैं इतनी उम्मीद रखूंगा यू विल जस्ट पेशेंटली हेयर मी आउट, बिकॉज आपने काफी ज्यादा बातों को छेड़ दी है। पहली चीज ये है कि प्लीज कीप द पर्सपेक्टिव इन माइंड। ये जो पस मंजर था ना कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब की एक आईनी तरीके से हुकूमत को डिसलॉज किया गया, तो उन्होंने बारूदी सुरंगें इन शेप ऑफ, आप जानती हैं, अनफंडेड फ्यूल सब्सिडीज उन्होंने की, जिससे आईएमएफ के साथ आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल टेंस एंड डेगर्स ड्रॉन हो गई। उसके बाद याद है वो आपको फोन कॉल जब करके उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स को इस्तेमाल किया, फिर एहतजाज और ये सारा कुछ जानते बूझते कि पाकिस्तान को अगले चंद सालों के अंदर 3-4 साल के अंदर तकरीबन 100 अरब डॉलर की आपको रिक्वायरमेंट है और आपको आईएमएफ के साथ शराकत दारी के साथ इस निजाम को चलाना पड़ेगा। सो दिस इज द पर्सपेक्टिव जो आपको क्लियर होना चाहिए।
دوسری بات یہ ہے کہ جو اب معاشی حقیقتیں اس وقت ہماری ہیں کہ ہم نے اگلے 3 سال میں 70-80 ارب ڈالر چاہیے ہمیں جو ہم نے ری فائنانس کروانا ہے یا فائنانس کروانا ہے, یا اس کے 4 سالوں میں تقریباً $100 بلین چاہیے. اور IMF از دیٹ ہیلتھ ڈاکٹر آپ کا جس کے سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کو کیپٹل مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں, تو آپ کو اسی فریم ورک کے اندر ان کے ساتھ کام کرنا ہے. تو پہلا چیز تو ہمارے لیے ایز فائنانس منسٹر میرے لیے اور اورنگزیب صاحب اور ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کا سب سے بڑی پرائیورٹی تو یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ کو ریوائیو کیا جائے, کیونکہ یہ جو آج اعتماد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اتنا ہی فریجائل ہوگا کہ اگر ہم اس کو IMF کے ساتھ اگر اس کو اینکر نہ کر سکے جتنا یہ سال پہلے صورتحال تھی, تو ہمیں اب اس کو اینکر کرنے کے لیے پرماننس دینے کے لیے سب سے پہلے تو IMF فریم ورک میں کام کرنا ہے. اب اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دیکھیں صرف پیسے خرچ کے مقبولیت لینا ہی ذمہ داری کا اظہار نہیں ہوتا, ہر حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے. وفاق آپ کا وہ حکومت کا حصہ ہے جس میں یہ ساری کی ساری آپ کو ریسورسز جنریٹ کرنی ہوتی ہیں. آپ جانتی ہیں ڈسپائٹ ہیونگ اے لو ٹیکس ٹو GDP ریشیو, وفاق آپ کا جو ہے وہ سارے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کرتا ہے, اور ہمارا اور انڈیا کا اگر آپ موازنہ کریں تو جو میجر ڈفرنس ٹیکس کلیکشن کے اندر ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے تقریباً 1% آف دیئر انکم ٹیکس جنریٹ کرتے ہیں, اور جو انڈیا کے جو اسٹیٹس ہیں وہ تقریباً 6% کرتے ہیں. 6 + 10 11 12 جو ان کا فیڈرل لیول پہ ہوتا ہے میکس دیم گو ٹو 18% آف GDP آف ٹیکس کلیکشن, اور ہم لوگ جو ہیں وہ 10 + 1 11 10-11 اسی بریکٹ کے اندر گھومتے رہتے ہیں. تو آپ کا فائنینشیل اینولوپ آپ کا اور آپ کبھی بھی اس قسم کی سہولتیں یہاں پہ نہیں دے سکتے جو آپ کا کسی بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہیں. تو اب کیونکہ ہمارے ایک سسٹم کے اندر یہ پرورس انسینٹیو ہے کہ جو حکومتیں صوبائی ہیں وہ زیادہ تر خرچنے میں بلیو کرتی ہیں, جا کے ڈیولپمنٹ کرتی ہیں, اور وفاق کے اوپر سارے کا سارا لینڈنگ کا اور سارے کا سارا ارننگ کا پریشر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ریکیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے ریلیشن شپ. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ اسپینڈنگ کے اوپر اور ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر بہت زیادہ زور ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں MNAs اور MPAs نے وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو کہ یونین کاؤنسلز کا ہے, جو کہ بلدیاتی حکومتوں کا ہے, جو کہ لیجسلیٹرز کا ہوتا نہیں ہے. لیکن پھر آپ کی حکومت کے بارے میں obviously we know کہ آپ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس ٹائم پر آپ پیپلز پارٹی کا اچھا خاصا آپ لوگوں پہ برڈن تھا, اینڈ obviously the news is around کہ آپ لوگ وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے وہ آپ مان گئے ہیں. اور جب آپ وہ مان گئے ہیں تو پھر آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ اور نالیوں وغیرہ کے لیے بنانے والے کام جو ہیں وہ ہمیں کم کرنے ہوں گے, ٹیکس کلیکشن اسپینڈنگ کی بجائے ٹیکس کلیکشن کی طرف دھیان دینا ہوگا, جبکہ آپ کی گورنمنٹ وہی کر رہی ہے. میں نے تو آپ سے صرف یہ بات کی کہ ہمیں وفاق اور صوبائی حکومتوں اور لوکل گورنمنٹ کے اندر یہ کمیونیکیشن کھولنی پڑے گی کہ کس طرح سے ہم نے اپنے سپیئرز کے اندر کام کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنی ریسورس کو جنریٹ کرنا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. شاید انفراسٹرکچر ہمیں ڈیولپ کرنے کے لیے پیسے چاہیے, بٹ جب تک فائنینشیل اینویلوپ نہیں ہوگا آپ خام خیالی کی دنیا میں ہی رہیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے. دیٹ از دی اونلی پوائنٹ دیٹ آئی ایم میکنگ. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی سیلریز کے اوپر اور بجٹ کے اوپر جو آپ نے اگریسو ٹیکسیشن کی طرف اشارہ کیا, دیکھیں IMF کے ساتھ اگر آپ نے فریم ورک میں رہنا ہے انہوں نے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا ہے, ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, ناؤ یو ہیو ٹو ورک ٹوورڈز دس. سو فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ 9,500 یا 9,400 ارب سے ناؤ یو ہیو ٹو گو ٹو 13,000 بلین. جی ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر اگر آپ انکریمنٹ دیکھیں تو 3,500 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسیشن ہونی ہے, اور اس کے اندر جو سیلریڈ کلاس کے اوپر بوجھ ہے نا وہ 70 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ ہے جو آپ جانتی ہیں. سو اٹ از ناٹ اے بگ نمبر, آلدو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تو کہا تھا ان کو بھی انسولیٹ کریں, پر شاید IMF والے جو میں نے آپ سے غیر اعتمادی کی اور ہمارے ریلیشن شپ کے اندر جو انسٹیٹیوشنل ڈسٹرسٹ آ گیا ہے اس کی وجہ سے اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اپنی بیس کو وائڈن کریں گے. تو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کتنا ریونیو جو ہے یہ پالیسی ڈیسیژن سے لیں گے, تو اس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں یہ 70 ارب کی سیلری کے اوپر ڈالنا پڑا, جس کے اندر ریٹس تو ٹویک ہوئے ہیں بٹ شاید بریکٹس کی چینج سے لوگوں کے اوپر ایڈورس امپیکٹ آیا. اور آج بھی عید سے ایک دن پہلے چاند رات کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب نے 2 گھنٹے کی اس پہ میٹنگ لی ہے, اور ہم اسی طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ کن ریونیو میجرز کے تھرو ہم اس لوڈ کو اور گھٹا سکتے ہیں سیلری کلاس کے لیے, کیونکہ کچھ لوگوں کے بریکٹ چینج ہونے سے بہت زیادہ لوڈ آ گیا ہوا ہے. عید کے بعد گھٹے گا پھر علی پرویز ملک صاحب, یہ عید کے بعد پھر یہ جو برڈن 75 ارب روپے کا یہ گھٹے گا؟
دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں ٹل دا ڈے آف ووٹنگ آپ کے بجٹ کے اندر ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور جہاں پہ سمجھیں گے کہ کوئی انوملی آ گئی ہے وہاں پہ ضرور اس کو لک آفٹر کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ انیکا میں آپ سے بار بار یہ بات سٹریس کر رہا ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف فریم ورک کو کسی طرح بھی جیپٹائز نہیں کر سکتے. ود ان دیٹ اگر ہم کسی اور جگہ کے اوپر یہ لوڈ پارک کر سکتے ہیں تو ہم نے وہ 13,000 ارب کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم نے اچیو کرنا ہے. سو اٹ از آلسو میتھمیٹیکل پرابلم ہے ہم پر, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے شیکلز ہیں اینڈ دس بجٹ از مور آف این آئی ایم ایف بجٹ دین یورز. لیکن آئی ایم ایف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سرپلس بجٹ دکھانا ہے تو آپ سرپلس بجٹ دو طریقوں سے دکھا سکتے ہیں, یا تو ٹیکس بڑھا کر یا پھر خرچے کم کر کے. اور خرچے ہمیں معلوم ہے کہ اچھے خاصے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ 25% کی تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں, اور ادھر 10% بڑھتی آئی ہے آن ایوریج تنخواہیں سرکاری ملازمین کی, آپ نے 25% بڑھا دی ہیں. ادھر کے پی کے 10% بڑھا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم بہت جو ہے وہ غنی ہوئے ہیں, ہم نے 25% بڑھانی ہے. تو یہ اٹ ڈزنٹ میچ. علی پرویز ملک صاحب دیکھیں اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ فسکل کنسالیڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی بھی بڑھائیں جس کے اوپر ہم اگریسو میجرز لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر کسی جگہ کچھ انفیئر لوڈ آ گیا تو اس کو ضرور کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی وہ پرائیورٹی ہے. دوسری سائڈ پہ خرچے کم کرنے کے لیے بھی آپ جانتی ہیں پاک پی ڈبلیو ڈی جو صرف 3-4 ارب کی تنخواہ نہیں خرچتا تھا, جس کے ذریعے ڈیولپمنٹ کے اندر 100-200 ارب کے پروجیکٹ ہوتے تھے اور آدھے کے آدھے وہ چوری کی نظر ہو جاتے تھے, اس کو بند کر دیا گیا ہے. ایک ہائی پاورڈ منسٹیریل کمیٹی ٹو ریڈیوس دا سائز آف دا گورنمنٹ وہ قائم ہو چکی ہوئی, اور 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وفاق کے اندر ڈویژنز کو کٹیل کیا جائے گا, خرچوں کو کم کیا جائے گا. آسٹیئر کیبنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں گنتی کے اوپر آپ اپنے میرے خیال سے وزیر گن سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ہر طرح پہ کفایت شعاری, آپ کسی جگہ کے اوپر آپ کا کوئی خرچ پیسے کا ضیاع آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے کہ نہیں ہو رہا, روکا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو تنخواہوں کی اب آپ بات کری ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ پینشن کو ٹیکس کریں. شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ اس کے سامنے بند باندھا, اور دیکھیں اپنے جو سب سے قریب ترین لوگ جو ایک فکسڈ اماؤنٹ کے اوپر روزگار گزارتے ہیں, اور پچھلے 2 سالوں کے اندر عمران خان صاحب نے جو سیاست میں ہماری نفرت گھوئی, اس کی وجہ سے جو ٹرمول آیا, مہنگائی آئی, کموڈٹی سائیکل آیا, ان کے اندر سب سے زیادہ آپ کا تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ پریس ہوا ہے. تو آپ نے پینشنز کو پروٹیکٹ کیا, اور آپ کے جو سرکاری ملازمین لو گریڈ کے ہیں ان کی بھی پرچیزنگ پاور انیکا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سفر کی ہے. تو اگر آپ نے بجٹ کر کے وہ سرپلس بھی اچیو کر لیا جو پرائمری سرپلس کا تھا, آپ نے ریونیو کے لیے بھی کام کر لیا, آپ نے اپنے خرچے بھی ریڈیوس کر دیے, آپ نے جو باقی کے معاملات کو بھی بہتر کر لیا, تو اگر ان کو کچھ ریلیف دے سکتے ہیں تو یہ شہباز شریف صاحب یا میری جیب میں تو نہیں آنا نا. آپ نے انہی لوگوں کو دینی. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر ایک میری بات پرائیویٹ سیکٹر کے لیے منیمم ویج بھی 15% انہوں نے 32,000 سے 37,000 کی انڈیکیٹ کی ہے, اور جب آپ کا منیمم ویج چینج ہوگی تو آٹومیٹکلی اپر سکیلز بھی سارے ریوائز ہوں گے, اینڈ وی ول اپریشیٹ کہ جو تنخواہ ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ایکسپینس ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کی پروفیٹیبلٹی کو بڑھانے کے لیے تاریخی پیکج 240 ارب روپے کا بجلی کے اندر دیا ہے. اور یہ میں آپ سے بتاؤں یہ ریلیف نہیں ہے, آپ نے اپنے بتائیے میں بالکل غلط کہا. دس واز دی ایڈیشنل برڈن جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر کیری کر رہا تھا اور لوگوں کو کراس سبسڈی کر رہا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ خود انکمپیریٹو ہو گئے تھے اور فیکٹریاں بند ہو رہی تھی. تو شہباز صاحب نے صرف وہ جو ایڈیشنل لوڈ تھا, کسی اور کا لوڈ انڈسٹریل سیکٹر کیا تاکہ چمنیوں سے ہمارے دھواں نکلنا شروع ہو اور نوکریاں جنریٹ ہو. سو پلیز کان ادھر سے پکڑے یا کان ادھر سے پکڑے, دیکھیں ریلیف اس ٹائم پر مل رہا ہے, چاہے وہ بزنس کو کمپیٹیٹو بنانے کے لیے مل رہا ہو. میری گزارش یہ ہے کہ ٹیکس جو ہوا کرتا ہے, ٹیکس کلیکشن ہوا کرتی ہے, وہ بزنس کا ریزلٹ ہوا کرتی ہے. آپ ٹیکس بڑھا کر جنرلی بزنس کو کرٹیل کر رہے ہوتے ہیں, یہ اکانومی کا پہلا رول ہے. لیکن آپ نے پرچیزنگ پاور کی بات کی ہے. پرچیزنگ پاور کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی وجہ سے پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو جاتی ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف ہمارا اتنا کوئی دھیان نہیں ہے, ہمارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف, اینڈ دس از ناٹ جسٹ یور گورنمنٹ, دس ہیز بین ان دا پاسٹ ایز ویل. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, جماعت اسلامی کے امیر نے کچھ فرمایا, وہ میں آپ رکھوں گی, اس کے بعد پھر کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں.
ہر ایک پریشان ہے کہ ہم یہ اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں کیسے پوری کریں. سب سے بڑا حملہ انہوں نے مڈل کلاس تنخواہدار لوگوں پر کیا ہے. جاگیرداروں کے اوپر کہاں ٹیکس لگا ہوا ہے؟ 360 ارب روپے تنخواہدار طبقے نے ادا کیے ہیں, جاگیردار طبقے نے 4 ارب روپے جمع کرائے. دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ 18% ٹیکس لگا کر مہنگائی کم ہو؟ چینی آٹے دال پر جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو مہنگائی کم ہوگی کہ مہنگائی بڑھے گی؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو پاکستان کے عوام کو؟ علی پرویز ملک صاحب جاگیردار کی بات کی ہے حافظ صاحب نے. یہاں پھر ایگریکلچر کے بگ وگز کو ایڈ کر لیں, یہاں ایکسپورٹرز کو جنہوں نے اینڈ آف جون تک تقریباً 100 ارب روپے دینے ہیں ٹیکس, تقریباً اتنی کلیکشن ہو رہی ہے ان سے, اور یہاں آپ کو پتا ہے تنخواہ دار طبقہ 360 ارب روپے دے رہا ہے اس فسکل ایئر. سو جاگیردار جو پراپرٹی ہے, جو ایگریکلچر ہے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف آنا, یہ پالیسی شفٹ ہے. پالیسی شفٹ نہیں ہمیں نظر آیا ایز سچ, ہم لوگوں کو زیادہ نظر آیا ہے تو وہ نیجرک ریئیکشنز یا پھر وہ کیا کہتے ہیں فائر فائٹنگ قسم کا بجٹ نظر آیا. ایم ایف کا ہے, بٹ دیر کوڈ بین ادر ویز ایز ویل, couldn't there have been? دیکھیں انیکا, میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں اور مجھے پلیز ہیئر می آؤٹ, بیکاز میں آپ کو جو حقائق بتا رہا ہوں ایک ذمہ دار کرسی پہ بیٹھ کے آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. ایکسپورٹر کے اوپر جو بجلی سستے کرنے کا جو ریلیف میجر لیا گیا ہے وہ تاریخی ہے, اور اس سے صرف جو انفیئر برڈن جو ان کا نہیں تھا ان کے اوپر ڈالا گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کے بجلی کا بل 50-60 روپے تھا کہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, اس کو آف لوڈ کر کے حکومت نے اپنے ذمہ لیا. ٹھیک ہے, تو ان کو نہ کچھ سبسڈی مل رہی ہے نہ کچھ اور مل رہا ہے. اب آپ نے کہا کہ ایکسپورٹر جو ہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ 70-80 ارب دیتے ہیں اور تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ 300 ارب کا ٹیکس دیتا ہے. اسی لیے مجھے آپ آج سے پہلے بتائیں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کیا ان کو نارمل رجیم میں لانے کا فیصلہ نہیں کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آسان فیصلہ ہے؟ اسی بجٹ کے اندر شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا نا کہ آل انکمز ریگارڈلیس آف دا سورس کہ آپ ایکسپورٹ سے آتے ہیں, آپ سٹاک مارکیٹ سے آتے ہیں, آپ کہیں اور سے آتے ہیں, آپ کے اوپر ٹیکس ہوگا. تو اپریشیٹ دیٹ بیکاز دا ریئلائزیشن از دیئر کہ ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آنا ہے. اب حافظ نعیم الرحمان صاحب سیاست کر لیں, پر مجھے بتائیں آئین کے اندر, آپ ماشاءاللہ آئین کی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ ایگریکلچر ٹیکس کیا فیڈرل گورنمنٹ لگا سکتی ہے؟ نہیں لگا سکتی. تو جب لگا نہیں سکتی تو اس کے اوپر آپ شہباز شریف صاحب کو کس طرح کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ اب آپ نے جو بات کی کہ پالیسی شفٹ ہمیں نظر نہیں آتی کہ آپ انڈائریکٹ سے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ہیں. آئی ول جسٹ پروو ٹو یو ان 2 منٹس کہ آج شہباز شریف صاحب اس قبلے کو بدلنے کے لیے جو کر رہے ہیں آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا. دیکھیں یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز کے ریٹ بڑھائے گئے ہیں, پیونیٹیو ریٹس پہ لائے گئے ہیں, اس کے 2 مقصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انسینٹیوائز کریں کہ وہ ڈاکیومنٹیشن میں آئیں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ان کے ود ہولڈنگ ٹیکسز کلیم کریں گے اور وہ سبسیکوینٹلی اپنی ریٹرنز جمع نہیں کروائیں گے اور وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہیں وہ سٹینڈ کرتے رہیں گے ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں, تو آج مکنزی جو $5 ملین کی ایڈوائزری کی بیسس کے اوپر جو حکومت نہیں خرچ رہی, جو یہاں پہ کرن داس جو بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے جس کی ایک اس کی فائنانس کیا ہے, ان کی مدد کے ساتھ یہ سارے کا سارا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا اور ان کی امپیوٹیبل انکم نکالی جائے گی کہ جی انیکا نثار صاحبہ نے گاڑی لی, ود ہولڈنگ ٹیکس 2 لاکھ روپے جمع کروایا, گاڑی کی قیمت 1 کروڑ تھی, تو کیا انیکا نثار صاحبہ فائلر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں فائلر, شی ول بی سروڈ اے نوٹس اینڈ اس کے بعد جو انفورسمنٹ کے لیے ان کو پیچھے بھیجا جائے گا ٹیکس والوں کو کہ ان سے ان کی انکم کے اوپر ٹیکس لے کے آئیں. یہ آج تک اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ آپ کے پاس ویزیبلٹی اینڈ یہ فوکس نہیں تھا. تو یہ پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں نا, آپ جا کے پتا کرا لیں, آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں, کہ ایف بی آر کے اندر مکنزی کی ٹیم بیٹھ کے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کی ایکسرسائز کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. یہی چیز آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں کی, یہی چیز آپ نے پراپرٹی میں کی, یہی چیز آپ نے ریٹیلروں میں کی. تو یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو اگر ایز اے ڈیٹا پوائنٹ لیں اور اس کے بعد انفورسمنٹ کریں تو آپ خود بخود ہی ڈاکیومنٹ کر لیں گے. دا پرابلم دیٹ یو کی ناٹ سی اٹ ان دا بجٹ, میری ایک جملہ, دا پرابلم دیٹ یو کی ناٹ سی اٹ ان دا بجٹ از کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا وہ ایک غیر اعتمادی کا تعلق ہے, وہ آپ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں 3-4-6 مہینے دیں, ہم یہ ریونیو میجرز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اگر ہم نے وائڈن کر لیا تو کائنڈلی ہمیں ان میجرز کے اوپر ایز آؤٹ کر دیجیے گا. اینڈ دس از دیٹ بینیفٹ جو شہباز شریف صاحب تنخواہ دار آدمی کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو کم کر کے دینا چاہتے ہیں, بٹ دس از اے 70-year-old پرابلم. یو کی ناٹ ایکسپیکٹ شہباز شریف لیکن علی پرویز ملک صاحب, months. So that is the Prime only Minister point. is Shehbaz Sharif صاحب.
جو کہ پچھلی پی ٹی ایم گورنمنٹ کے اندر بھی پرائم منسٹر تھے, جو کہ اسحاق ڈار صاحب کی کچھ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے خلاف ان کو جانا پڑا تھا اور جا کر خود پرسنلی باقاعدہ طور پر منانا پڑا تھا آئی ایم ایف کو. آج اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ڈپٹی پرائم منسٹر کی کرسی پر. کہیں ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے بھی تو آئی ایم ایف کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے دیٹ. اینڈ اسی کے ساتھ بتا دیجیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی جگہ پر موجود, پرائم منسٹر صاحب اپنی جگہ پر موجود, لیکن کچھ عزت فائنانس منسٹر کی بھی ہوتی ہے. اورنگزیب صاحب کو آپ ایکنک سے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب بیٹھیں گے اس کی سربراہی پر. یہ اور زیادہ اس طرح کے سٹیپس نہیں ہیں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو خود خدشہ ہونے لگ جائے گا کہ اسحاق ڈار صاحب ٹیک اوور نہ کر لیں یا سیاسی مسئلوں میں نہ پڑ جائیں. دیکھیں, گزارش اس طرح سے, میں نے آپ سے کہا کہ انسٹیٹیوشنل ڈسٹرسٹ. انیکا پلیز ریممبر, پاکستان کو فرسٹ ٹرانچ کنٹری کہا جاتا تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جب آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہوتے تھے آپ ہر چیز پہ سائن کر دیتے تھے, قسط لیتے تھے اور اس کے بعد کانٹریکٹ کو فلاؤٹ کر دیتے تھے. تو وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا پالیٹکس آف دس, میں آپ سے گزارش کروں گا یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈسٹرسٹ موجود ہے. لیٹ اس ریکور فرام دیٹ, کیونکہ شاید ہم نے یہ کام پہلے اس لیے کیا تھا کہ ہمیں دنیا بیل آؤٹ کر دیتی تھی, دنیا ہمیں پیسے مہیا کر دیتی تھی, دنیا ہمارے پہ ڈالر نچھاور کر دیتی تھی, کبھی کولیشن سپورٹ فنڈ کی شکل میں, کبھی کسی اور شکل میں. آج دیٹ اپرچونٹی از نو لانگر دیئر. دا ورلڈ وانٹس ٹو سی کہ جی آپ اکنامکلی وائبل ہیں کہ نہیں ہیں. اینڈ آئی ایم ایف کا بھی یہ تقاضا ہے کہ یا تو اپنی آمدنی بڑھا کے اپنے پیر پھر چوڑے کر لیں, ورنہ اگر آپ کی آمدنی نہیں ہے, چادر چھوٹی ہے, تو پیر اپنے جو ہیں ان کو بند کر لیں. تو اس میں کوئی کسی کو پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اینی ون who has impacted that relationship with the global lender of last resort, اس کو lender of last resort اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں رہتا, یا ڈیفالٹ ہے یا جس نے بھی اس کے اپنا کردار ادا کیا ہے, جس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے, تاریخ اس کے اوپر فیصلہ کر چکی ہوئی ہے. اس لیے لیٹ اس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. آپ ڈالرز کی بات کریں علی صاحب, کہ ملک کو یہاں سے کس طرح نکالنا ہے. I'm sorry I'm cutting you short, لیکن یہاں سے نکالنے کے لیے ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے اس ٹائم پر ایس آئی ایف سی موجود ہے. ریڈ ٹیپزم ختم کرنے کا ایس آئی ایف سی کی طرف سے کہا گیا کہ we'll finish ریڈ ٹیپزم تاکہ انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں. اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کیسی ہے. بات چیت کا آپ لوگوں نے اشارہ دیا تھا پی ٹی آئی کو, پھر آپ لوگوں نے کہا کس بات کی بات چیت کریں گے. اب وہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹس کی جا رہی ہے بار بار. تو ایس آئی ایف سی ان اٹ سیلف ڈسکریڈٹ نہیں ہو جائے گا اس طرح سے, اور پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ دیکھیں, گزارش اس طرح سے ہے کہ جو سیاسی جب آپ کا غیر اعتمادی کی صورتحال ہوتی ہے, اور شاید یہی پی ٹی آئی کی وہ اسٹریٹجی ہے جو وہ یہاں پہ بڑی بھیانک انداز کے اندر کھیلنا چاہتے ہیں, چاہے اس کی قیمت جو مرضی ہو, جس کے اوپر وہ جی ایچ کیو پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں, جس کے اندر وہ ملک کو ڈیفالٹ بھی کرا سکتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری معیشت کے اندر شاید اس قسم کی وائبرنسی نہیں آ رہی, کیونکہ یہاں پہ ایک بڑی سیاسی جماعت نے بالکل ایک گرڈ لاک کیا ہے ساری کی ساری سچویشن کو. اس میں نہ ایس آئی ایف سی ٹو بی بلیمڈ ہے, نہ اس کے اندر حکومت ٹو بی بلیمڈ ہے. پر گزارش یہ میں کروں گا آپ سے کہ دیکھیں, کسی اور کے کردار کی ذمہ داری تو میں نہیں لے سکتا. میں تو اپنے کردار کے ذریعے ساری جو یہاں پہ ریاست کے ادارے ہیں جو ملک کے مفاد کے اندر آج اکٹھے ہوئے ہیں, ایس آئی ایف سی بے پناہ حکومت کی سپورٹ کر رہا ہے ٹو اٹریکٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹر, ورنہ یہاں پہ تو ایک بندہ آ کے 10-20 لائسنس اور سرٹیفکیٹ لینے پڑتے ہیں. پولیٹیکل سچویشن کو کام ڈاؤن کریں. دیکھیں, گزارش یہ کام ڈاؤن کیسے کریں اگر آپ اس چیز کو غلطی ماننے کو ہی نہیں تیار کہ آپ نے اس ملک کے اندر ریاست کے اندر نفرت بوئی ہے اپنا سیاسی شعبہ بازی کے اندر اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے, تو جب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی تو کیا کریں گے. اب جو حکومت کے اندر لوگ جو اسمبلی کے اندر لوگ ان کے ووٹ لے کے آئے ہیں, میں نے تو ان کو 18 دفعہ کہا ہے آپ ایک قدم اٹھائیں, میں آپ کی طرف شہباز شریف صاحب کی نام کے اوپر ان سے اجازت لے کے 2 قدم اٹھاؤں گا. آئیں آ کے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں, آئیں جس سیم پیج. Got your point. Thank you very much, Ali Parvez Malik صاحب. It was a pleasure having you. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ آج غزہ میں عید تھی اور وہ عید کیسی گزری اور کیسی گزرنے جا رہی ہے اگلے 2 دن بھی, میں آپ کے سامنے رکھوں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, کل پاکستان میں عید قربہ ہے جہاں ہم سنت ابراہیمی کو فالو کرنے جا رہے ہیں.
وہیں ہمیں اپنے مسلمان غزہ کے فلسطینی بھائیوں اور جتنے اور مذاہب کے ادھر لوگ ہیں، کیونکہ وہاں کرسچنز بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کہ اس ٹائم پر بمباری کا شکار ہو رہے ہیں، فلسطین کے باسیوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ یہاں ہم جانور قرباں کر رہے ہیں، وہاں وہ اپنے بچے، بوڑھے، خواتین اور جوان قرباں کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ امت کو جھنجھوڑ سکیں کہ ایک جگہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں تو دوسری طرف ہم خون سے نہا رہے ہیں۔ اسرائیل نے عید کے دنوں کے اندر بھی سیز فائر نہیں کیا، اب اللہ اللہ کر کے مخصوص اوقات کے اندر، جو کہ مخصوص اوقات ہیں صبح 8 بجے سے شام 7 بجے تک، یہ جو انسانی ہمدردی، مذاق ہی ہے ویسے تو، لیکن انسانی ہمدردی کے نام پر تاکہ ایڈ کراس کر سکے رفح تک، بمباری روکی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ رات کو جب غزہ کے باسی سوئیں گے، اور صرف رفح کا وہ پیچ رہ گیا اس کے اوپر بھی بمباری کر رہے ہیں، جب سوئیں گے تو پھر بم جو ہیں ان کو جگا دیں گے، یعنی نہ وہ رات کو سو سکیں گے، نہ دھوپ کی تپش میں صبح کو سکھ کا سانس لے سکیں گے، کیونکہ اسرائیل اب تک جتنے وعدے کرتے آیا ہے ان کی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ کل صبح عید کی نماز میں غزہ کو اور فلسطین کو اور ان کے باسیوں کو اور ان شہداء کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انیکا نثار کو اجازت، اللہ حافظ۔